बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिलसिला दुरूस इह्या उलूम बिहम्दिल्लाह ताला। आज हमारा दर्स नंबर 110 है। 109 दुरूस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके। अज़मत कुरान पाक, कुरान मजीद, कुरान रशीद के हवाले से हमारे दुरूस जारी थे, तो वही सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हज़रत सैयदना मूसा अशअरी रदियल्लाहु अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु और हामिलीन कुरान पाक की जब तादाद 300 तक पहुँची ना, तो उन्होंने हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक ख़त लिखा। कुरान पाक, कुरान मजीद, कुरान रशीद की अज़मत व शान के मुतल्लिक़ आप कुछ इरशाद फरमाइए। अल्लाहु अकबर। 300 से ज़ायद जब तादाद हामिलीन कुरान पाक की हुई, तो हज़रत उमर तक जब ख़त पहुँचा, तो आपने ख़त के ज़रिए कुरान की अज़मत व शान को कैसे बयान किया। सबसे पहली बात आपने लिखी अस्सलामु अलैकुम अम्मा बाद, मतलब हमदो सना के बाद। आपने फरमाया ये कुरान तुम्हारे लिए बाइस अजर है, इसमें अल्लाह करीम जल्ला जलालहू ने तुम्हारे लिए अजर को रखा है, तुम्हारे मर्तबे को बुलंद करने वाला है कि सिर्फ इसकी तिलावत से आखिरत में सवाब, कब्र के अंदर रौनकें, कब्र में नूर नहीं होगा, बल्कि ये क्या करेगा, तुम्हारे मकाम और मर्तबे को दुनियावी लिहाज से भी बुलंद करेगा। इसलिए तो है ना कि मतलब तकमील कुरान पाक पर जो इज़्ज़तें हाफ़िज़ कुरान को मिलती हैं, वो इज़्ज़तें किसी को अता नहीं की जाती। आप दुनिया में ये चेक कर लें, आप रिसर्च कर लें। बल्कि यहाँ तक भी हमने देखा है, हमने सुना है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर सालाना जो होती है वो क्या कहते हैं, असनाद तकसीम की जाती है उनको, वो बाकायदा तौर पर बाहर तलबा, कॉलेज के स्टूडेंट्स इस बात को लिखते हैं कि हमें असनाद, मतलब हमें सनद नहीं चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए। लेकिन ये वाली बात आपको मदारस के अंदर नहीं मिलेगी कि जब किसी तालिब इल्म के सर के ऊपर इज़्ज़त की दस्तार सजाई जाती है या उसको जुब्बा पहनाया जाता है। कोई तालिब इल्म ये नहीं कहता कि हमें ये जुब्बा नहीं चाहिए, हमें ये दस्तार नहीं चाहिए, हमें नौकरियां चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद कुरान पढ़ के तालीमात को हासिल कर, दुनियावी जो है वो मकासद को हासिल करना तो नहीं होता। हमें तो इस बात पे यकीन होता है, भरोसा होता है कि हमने अल्लाह के लिए पढ़ा है। जब रब बेहतर जानता है कि हमने अल्लाह के लिए कुरान पढ़ा है, तो फिर अल्लाह है व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह यकीनन हमें इज़्ज़त भी अता करेगा, अल्लाह यकीनन रिज़्क़ के असबाब भी मुहैया फरमाएगा। और कोई शख्स कुरान पढ़ के कायनात में आज तक भूखा नहीं रहा। कोई शख्स कुरान पाक पढ़ के ये हमने नहीं देखा कि उसकी शादी ना हुई हो। ये कोई दुनियावी मकासद से महरूम नहीं रह जाते। दुनिया हुफाज के पीछे पीछे हुआ करती है, दुनिया की इज़्ज़तें इनके पाँव चूमती है। हमारा मकसद अगर अल्लाह की रज़ा हो, तो हज़रत उमर ने भी यही बात रखी, ये तुम्हारे मकाम और मर्तबे को भी बुलंद करेगा। दुनिया का बड़े से बड़ा अफसर, उसको वो शान, वो अज़मत, वो मकाम नहीं मिलेगा जो अल्लाह ताला जल्ल जलालहू एक हाफ़िज़ कुरान को मकाम अता फरमाएगा। बड़े से बड़ा अफसर और बड़े से बड़ा दुनियावी लिहाज से ओहदा रखने वाला शख्स भी अगर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, तो हाफ़िज़ कुरान चाहे रंग का काला ही क्यों ना हुआ, चाहे उसको कोई सलाम ही क्यों ना लेता हो, वो मुसल्ला इमामत पे खड़ा होगा। जहाँ पर हाफ़िज़ कुरान के पाँव होंगे, वहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े सरदार का सर होगा। ये अल्लाह करीम जल्ल जलालहू अज़मत बता रहा है, मेरे कुरान की तिलावत करने वाले और वफा करने वाले को मैं यूँ मकाम अता फरमाता हूँ। बार कैफ हज़रत उमर ने क्या कहा, तुम्हारे मर्तबे को ये बुलंद करेगा। और आपने आगे फरमाया तुम इसकी इत्तिबा करो, मतलब तुम कुरान पाक की इत्तिबा करो, इसके हकामात पर क्या करो, अमल करो। और आगे आपने फरमाया कि जो कुरान की इत्तिबा करेगा, हज़रत उमर कहते हैं कुरान उस शख्स को जन्नतुल फिरदौस में लेकर जाएगा। मतलब कुरान उसकी क़यामत के दिन शफात करेगा। कुरान की शफात की बदौलत वो शख्स अल्लाह करीम जल्ल जलालहू के फजल करम से जन्नतुल फिरदौस में उसका मकाम बन जाएगा। अल्लाह अकबर। और आगे आपने फरमाया कि जिसकी कुरान ने सिफारिश की, यकीनन अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। और कुरान के साथ झगड़ा मत करो। जिसने कुरान के साथ झगड़ा किया, मतलब जो कुरान से रूठ किया, जो कुरान से नाराज़ हुआ, जिसने कुरान की तालीमात को पस से पुष्ट डाला, यकीनन कुरान उसको क्या करेगा, जहन्नम के अंदर दाखिल कर देगा। अल्लाह अकबर। और आगे आपने फरमाया जान लो कुरान हिदायत का सरचश्मा है, इल्म की रोशनी है। ये इल्म की रोशनी जो है वो कुरान पाक है।
یہ اللہ کریم جل جلالہ کی کتابوں میں سب سے بڑی جو کتاب ہے وہ اللہ کا قرآن پاک ہے۔ اللہ پاک اس کی بدولت اندھی آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ مطلب اندھی آنکھوں سے مراد یہ کہ بظاہر تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اندھیرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کفر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم شرک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم گمراہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کی بدولت اللہ تعالیٰ جل جلالہ اسلام اور ایمان کی روشنی نصیب فرماتا ہے، صراط مستقیم کا راہ نصیب فرماتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات کی وجہ سے اللہ کریم جل جلالہ اپنی معرفت نصیب فرماتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور سرکار کا عشق، آل بیت اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت و عقیدت کا جو عظیم چراغ ہے وہ انسان کے دل کے اندر منور ہو جاتا ہے اس قرآن کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے نبی کریم علیہ السلام، آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بہرے کانوں اور تالے پڑے ہوئے دلوں کو واہ کر دیتا ہے۔ مطلب جن دلوں کے اوپر تالے پڑ جاتے ہیں، جن کانوں کی سماعتوں کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات کانوں کے پردوں کو چاک کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے۔ دل کے پردے جو ہیں غفلت کے، حسد کے، بغض کے، کینہ کے، تکبر کے، یہ جو ساری گندگی ہمارے دل کے اوپر چھا جاتی ہے اور یہ جو پردہ در پردہ بن جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنے سے یہ جو پردے ہیں یہ چاک ہو جاتے ہیں، یہ ختم ہو جاتے ہیں، یہ دور ہو جاتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ روشن و منور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لو جب بندہ رات کو اٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر قرآن پاک شروع کرتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرشتہ کہتا ہے تلاوت کر تو نے بڑا اچھا عمل کیا ہے، تلاوت کر تو نے بڑا اچھا عمل کیا ہے، تیرے لیے بہت بڑا اجر ہے، تیرے لیے بہت اچھا ہے۔ اور نبی حضرت عمر کہتے ہیں اگر وہ وضو کرتا ہے، مسواک نہیں کرتا تو فرشتہ صرف اس کی حفاظت کرتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پہ اپنا منہ نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یاد رکھو نماز کے ساتھ قرآن کی تلاوت، یعنی نماز میں قرآن پاک پڑھنا چھپا ہوا خزانہ ہے۔ ویسے بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے رات کو، لیکن یہ سب سے بڑا خزانہ ہے کہ آپ قرآن پاک، قرآن مجید، قرآن رشید کی آیات بینات کی جو تلاوت ہیں وہ جو ہے نا نماز کی صورت میں کریں، نوافل کی صورت، رات آپ نوافل ادا کریں، قیام کی صورت میں آپ اللہ کا قرآن پڑھیں۔ یہ چھپا ہوا خزانہ حضرت عمر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں بہترین موضوع ہے، جس قدر ہو سکے خوب پڑھو۔ لوگ خطبہ موضوعات تلاش کرتے ہیں، ہم نے جمعہ پڑھانا ہے، ہم نے تقاریر کرنی ہے، کس موضوع کا انتخاب کیا جائے، کس موضوع کو منتخب و مقرر کیا جائے کہ اس موضوع پر ہم گفتگو کر سکیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں سب موضوعات میں سب سے عمدہ ترین موضوع اور سب سے جو بہترین موضوع ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھانا ہے۔ اس کا انتخاب کیا جائے اپنے محافل کے اندر، اپنے مجالس کے اندر، خطبات جمعہ شریف کے اندر، کہ قرآن پاک کی آیات بینات پڑھی جائیں اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کیا جا سکے۔ یہ سب سے اہم ترین موضوع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک نماز نور ہے، اللہ اکبر، زکوٰۃ برہان ہے، صبر روشن ہے، روزہ ڈھال ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں لیکن قرآن جو ہے وہ تمہارے حق کے اندر بہت بڑی حجت نظر آتا ہے، یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ مطلب یہ تو اتباع اور اس کی نافرمانی کے لحاظ سے ہے، پس قرآن پاک کا اکرام کرو۔ یہ حضرت عمر کہتے ہیں قرآن کی عزت کرو، اور آگے آپ فرمائیں اس کی اہانت مت کرو۔ جس نے قرآن کی عزت کی اللہ اس کی عزت میں بلندی نصیب فرمائے گا، اللہ اس کی عزت بڑھائے گا، اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور جس نے قرآن کی اہانت کی، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ اس شخص کو دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دے گا، اس کو ذلیل کر دے گا جس نے قرآن کی کیا کی، اہانت کی۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں جس نے قرآن کی اتباع کی اللہ کے ہاں اس شخص کی دعا قبول ہوگی، جو بھی دعا کی جائے گی اللہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین سیدہ امی عائشہ پاک صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص کی تعریف و تحسین بیان کی گئی
کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو قرآن سیکھتے ہوئے دیکھا ہے؟ مطلب قرآن سیکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، معزز ترین وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پاک کو سیکھتا ہے۔ مطلب حضور کی مجلس میں جب تعریف کی گئی تو حضور نے فوراً فرمایا کیا جس کی تعریف بیان کی گئی کیا وہ شخص قرآن کو سیکھتا ہے؟ مطلب حضور کے نزدیک قرآن کو ہی سیکھنا حقیقتاً وہ دنیا میں سب سے معزز ترین شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی بھی اللہ کی کلام سے سیر نہ ہو، مطلب یہ دل نہ بھرے، آپ پڑھتے جائیں، آپ کو لطف آتا جائے، آپ کو مزہ آتا جائے، آپ کو روحانیت ملتی جائے، آپ کو نور ملتا جائے، آپ کو سکون ملتا جائے، آپ کو تسکین ملتی جائے گی۔ اور آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی بھی اللہ کے ذکر سے ہمارے دل نہ اکتائیں گے۔ ہم قرآن کھولتے ہیں نا تو ہماری توجہ قلبی طور پر کسی اور طرف چلی جاتی ہے، دل اکتا جاتا ہے، پریشانی سی بن جاتی ہے بعض دفعہ کہ یہ کب صورت ختم ہوگی، کب میں یہاں سے اٹھوں گا، کب میں اپنی دنیاوی معاملات و مقاصد کو حل کروں گا۔ تو حضرت عثمان غنی پاک نے کیا فرمایا کاش اگر ہمارے دل پاک ہو جائیں تو کبھی بھی قرآن کی تلاوت، آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے دل نہ اکتائیں۔ اصل بیماری جو ہوتی ہے وہ ہمارے قلب کے اندر ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے اصل بیماری، جس کی وجہ سے ان پاکیزہ چیزوں کے اندر ہمارا دل اکتا جاتا ہے۔ کاش اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں لحاظ سے پاکیزگی نصیب فرمائے۔ یہ اندر جو دل ہے نا کاش یہ حسد سے پاک ہو جائے، یہ بغض سے پاک ہو جائے، یہ ہر قسم کی گناہ سے پاک ہو جائے، یہ ہر بیماری سے پاک ہو جائے۔ اللہ باطنی لحاظ سے ہمیں کامل طہارت نصیب فرمائے۔ پھر جب ہم اللہ کا قرآن پڑھیں گے نا ہمارا دل نہیں اکتائے گا، ہم سوچیں گے دن ہو یا رات بس میرا جی چاہتا ہے میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہوں۔ اللہ اکبر۔ مشہور شاعر ہیں حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کی، اپنا نام بتایا۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا بہت سے اونٹوں کے مالک ہو؟ عرض کی ہاں جی میں بہت سارے اونٹوں کا مالک ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اونٹوں کا کیا کیا ہے؟ عرض کی حقوق اور حوادثات وغیرہ ان کو کھا گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر کے راستے میں چلے گئے۔ پھر پوچھا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یہ میرا بیٹا ہے، یہ بھی شاعر ہے، کیونکہ عرب کے لوگ تھے فصحا عرب کہ وہ بڑے بڑے فصاحت و بلاغت سے مزین وہ کلمات اشعار کی صورت میں کہا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ کو کچھ سنائیں؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو قرآن سکھاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، اس کو قرآن سکھاؤ۔ مطلب بڑے بڑے شاعر، بڑا جو عرب کے اندر بہت بڑا شاعر تھا جس کو اپنے شعروں پہ بڑا اشعار پہ بڑا ناز اور فخر تھا، مولا علی نے اس کو کہا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کا قرآن سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور آگے آپ نے فرمایا اس لیے قرآن سکھاؤ کہ یہ قرآن پڑھنا یہ اشعار پڑھنے سے بہتر نظر آتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں ایک طرف اشعار ہوں، ایک طرف اللہ کا قرآن ہو۔ مولا علی نے کہا یہ اشعار سکھانے اور اشعار پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کا قرآن سکھایا جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ شان عظمت اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی کتاب کو حاصل ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم پر قرآن کی تعلیم اور کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت لازم ہے۔ تعلیم بھی اور کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ اس کے طفیل تم جنت میں بلند درجات حاصل کر پاؤ گے اور قرآن کے طفیل کثیر عجائبات تم حاصل کر لو گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حاملین قرآن، آسمانوں والے اللہ کے پاس تمہارا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کا ذکر اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ آسمانوں میں اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں۔ بس تم اللہ کی کتاب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے اللہ کے ہاں محبوبیت کا درجہ اور مقام حاصل کرو، وہ تم سے محبت کرے گا، وہ اپنے بندوں کے ہاں تم کو محبوب بنا دے گا، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا،
کائنات والے بھی تم سے محبت کریں گے، تم کائنات میں بطور محبوب بن کر رہو گے۔ اللہ اکبر۔ اور اے حاملین قرآن، تم اللہ کی رحمت کی خصوصیت کے ساتھ پانے والے ہو، کلام اللہ کو سکھانے والے ہو، اللہ کا قرب پانے والے ہو۔ جس نے اہل قرآن سے دوستی کی اس نے اللہ سے دوستی کی، اور جس نے ان کے ساتھ دشمنی رکھی اس نے اللہ کے ساتھ کیا رکھی ہے؟ دشمنی رکھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، اے میرے بیٹے، قرآن کی قرات سے غفلت نہ کرو، قرآن دل کو زندہ کرتا ہے، فحشات، برے کاموں سے اور بدکاری سے قرآن روکتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم علیہ السلام ہر رمضان شریف میں جبریل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس رات آپ قرآن سناتے تھے اس کی صبح آپ خوشگوار ہوا کرتے تھے اور زیادہ سخی ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس دن نبی کریم علیہ السلام سے جو بھی سوال کیے جائے نبی کریم علیہ السلام اس سوال کو پورا فرما دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کریم جل جلالہ اس شخص پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ نیز فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بازار سے گھر کی طرف لوٹے تو قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کرے، بے شک قرآن کے ایک حرف کے بدلے اللہ 10 نیکی اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے، قرآن کی نور، قرآن کی رحمت و برکت سے اللہ ہمارے سینوں کو مستفیض فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 110 دروس ہمارے احیاء العلوم کے مکمل ہوئے۔ درس نمبر 111 میں بھی انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے ہم عظمت قرآن کے حوالے سے اپنی گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔